खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। एक बार फिर से मौका है हम खुदावंद के कलाम को जानें, और बाइबल मुकद्दस साफ तौर पर यह करती है कि खुदा चाहता है तमाम तर लोग निजात पाएं, लेकिन फिर भी सच ये है कि सारे निजात नहीं पाएंगे। मुकद्दस कलाम में लिखा है वक्त आएगा जब यीशु आलम बाला से आलम वाला पर जाहिर होगा, तो लिखा है कि तमाम तर दुनिया के लोग दो ग्रुप्स में तकसीम किए जाएंगे, एक वो जो लिए जाएंगे, एक वो जो छोड़े जाएंगे। और वो लोग जो छोड़े जाएंगे और वो लोग जो लिए जाएंगे, दो ग्रुप्स हैं, आप और मैं। चाहे हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं ना लाएं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें ना पढ़ें, नज़दीक आते नहीं आते खुदा के, लेकिन सच ये है कि हम किसी एक ग्रुप में। और मैं चाहूँगा कि मुकद्दस कलाम में से वो ग्रुप जो इस दुनिया पर छोड़ दिया जाएगा और हलाक किया जाएगा, वो ग्रुप कैसा है। अगर बाइबल मुकद्दस में से जानना चाहें वो कौन से लोग हैं जो दुनिया पर छोड़ दिए जाएंगे, आइए मुकद्दस कलाम को सुनते हैं और फिर हम आगे एक ख़ास मौजू की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। मुकद्दस कलाम में खुदा का बंदा पालूस रसूल जब रूह की तहरीक से ख़तों को तहरीर करता है, तो रोमियो के ख़त को जब वो तहरीर करता है रोम की कलीसिया के लिए, तो वहाँ पर वो मुकद्दस कलाम में उसके पहले बाब में ऐसे ख़ास तौर पर लोगों का जो ऐसे काम, ऐसे किरदार के मालिक हैं, ऐसे ख़ास काम करने वाले जो इस दुनिया पर रह जाएंगे, उनका जिक्र करता है। आइए बाइबल मुकद्दस को इस सोच के साथ पढ़ें कि कहीं हमारा किरदार इसके मुशाबा या इस जैसा तो नहीं। आइए मुकद्दस कलाम को पढ़ें। मुकद्दस रोमियो का ख़त उसका पहला बाब, और मुकद्दस कलाम में लिखे है उसकी 29वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिएगा प्लीज़। एक है, बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए, हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए, और ग़ीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तभी मोहब्बत से खाली, बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़क्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में एक फहरिस्त दी गई। पालूस रसूल लिखता है कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के हकदार हैं। गो के सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं सिर्फ एक बात पर चाहूँगा आज हम गौर करें। लिखा है कि वो बेवकूफ़, और फिर लिखा है अहद शिकन, 31वीं आयत पहले बात, अहद शिकन, अहद को तोड़ने वाले। आज जिस मुआशरे में आप और मैं जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो खुदा के साथ अहद करते, अहद पैमा करते और फिर उन अहदों को तोड़ देते हैं। लोग जब खुदावंद उन पर फजल करता, अपनी शफकत और मोहब्बत जाहिर करता और कुछ बड़ा उनके लिए करता है, तो वो अहद करते हुए नजर आते हैं। मुझे याद है ऐसी जिंदगी के बारे में जिन्हें मैं शख्सी तौर पर जानता हूं, जिन्होंने अपने जॉब्स के बाद, अपनी औलाद के बाद, अपने घर के बाद, जब खुदा ने उन पर नजर की और शिफा के बाद अहद पैमा किए, खुदावंद हम तेरे साथ वफादारी से आगे बढ़ेंगे। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, वो अपने अहद को भूल कर वापस वहीं लौट गए जहां पर पहले कभी थे। सो बाइबल मुकद्दस कह रही है आखिर दिनों में होने क्या जा रहा है। बाइबल मुकद्दस में ऐसे लोग हैं जो अहद करते और फिर अहदों को तोड़ देते। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस में ऐसे शेर दिल और एक सूरमा शख्स के बारे में थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, जिसने अहद किया लेकिन अपने अहद पर कायम रहा। और मुकद्दस कलाम में उसका जिक्र बाइबल मुकद्दस की तहरीर की हुई 7 किताब, जिसे कज़ात की किताब, काजियों की किताब कहा जाता है। अगर बाइबल मुकद्दस में काजियों की किताब को पढ़ें तो काजियों की किताब हमें उस दौर के बारे में बताती है जब मुकद्दस कलाम कहता है मूसा और फिर यशवा के बाद खुदा ने खास तौर पर काजियों का सिलसिला शुरू हुआ। और बाइबल मुकद्दस कहती है कज़ात की किताब में कुल 12 काजियों का जिक्र, जिसमें सिर्फ एक औरत जो दबूरा है, और 12 काजियों में पहला गुतनीएल और आखिरी समसून है। मुकद्दस कलाम कहते हैं काजी आते रहे, खुदावंद की तरफ लोगों की रगबत दिलाते, उन्हें आज़ाद करते, दुश्मनों से बचाते रहे। लोग खुदा के साथ अहद करते और फिर अहदो पैमा को तोड़कर खुदा से दूर चले जाते। ऐसा ही एक वाक़या कलाम में लिखा है कि जब
جلادی یائر جو ہے وہ برپا ہوا، اور اس نے کلام کہتا ہے 22 برس جو ہے وہ اسرائیلیوں کا قاضی رہا، اور لکھا ہے اس کے بیٹے جو جن کے بائبل مقدس کہتا ہے اس کے 30 بیٹے تھے، اور وہ اس کے باپ کے ساتھ ایک طرح سے یا اس کی جگہ پر آگے بڑھتے اور قیادت کا کام کرتے رہے۔ اور مقدس کلام میں خاص طور پر جلادی یائر جو ہے وہ رہنما کے طور پر سامنے آیا۔ لیکن کلام کہتا ہے اس کے بعد جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو ہوا کیا؟ لیکن لوگ خدا سے منکر ہو گئے، خدا سے دور چلے گئے، اور جب خدا سے دور ہوئے تو خدا نے انہیں امونیوں کے ہاتھ دے دیے۔ امونی کلام کہتا ہے لوگوں پر ظلم کرتے اور انہیں ستاتے رہے، اتنا ستاتے رہے کہ کلام میں لکھا ہے 18 برس تک اسرائیلیوں پر ظلم ہوتا رہا، 18 سال تک، اور یہ آتے اور ان پر ظلم کرتے۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ کلام کہتا ہے بوتے یہ لیکن کاٹ کر کوئی اور لیتا، یہ جانوروں کو پالتے لے کوئی اور جاتا ہے، یہ اپنی فصلوں کو چھپایا کرتے، سنبھالنے کی کوشش کرتے، لیکن امونی انہیں برباد کرتے اور ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ جو ہے وہ نہیں۔ 18 سال تک ظلم سہنے کے بعد آخرکار انہیں زندہ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی یاد آئی، اور لکھا ہے وہ خداوند کے پاس آئے، وہ خدا کے حضور جھکتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں خداوند دیکھ ہم سے نافرمانی ہوئی، ہم غیر معبودوں کے پیچھے دوڑے، ہم نے ان سے لیکن خدا ناراض ہوا۔ خدا نے کہا اب جاؤ انہیں دیوتاؤں کے پاس، انہیں استاریت کے پاس، بال کے پاس، کموس دیوتا کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہیں اس مشکل سے آزاد کرے، وہ تمہیں رہائی دے، جس کے پاس تم جھکتے رہے، جس کی عبادت وہ تمہیں بچائے گا۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کون سے خدا بچاتے ہیں جو نہ بول سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے، مٹی کے اور ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کیسے بچائیں گے؟ لیکن لکھا ہے جب وہ خدا کے حضور جھک گئے اور لکھا ہے ظلم ان پر ہوتا رہا، آخرکار خداوند کو ان پر ترس آیا۔ عہد شکن ضرور تھے، عہد کو توڑا بھی ضرور تھا، لیکن جب خدا کے حضور جھک گئے تو کلام میں لکھا خداوند نے ان پر رحم کیا، خدا کو ان پر ترس آیا، اور ہوا کیا؟ کلام میں لکھا ہے پھر انہیں یاد آئی کس کی؟ ایک اور شخص کی۔ کلام میں لکھا ہے کہ یائر کا ایک اور بیٹا تھا، یائر کا ایک اور بیٹا جو کسبی سے تھا، مجھے معاف کیجئے گا لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ افتہ جلادی، افتہ جو تھا کلام کہتا ہے وہ ایک کسبی سے جسم فروش عورت سے اس نے جنم لیا، اور لکھا ہے اس کے بھائیوں نے بزرگوں کے ساتھ مل کر اسے گھر سے باہر نکال دیا، یہ کہہ کر کہ تو ہمارے باپ کی میراث میں تجھے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور جب یہ وہاں سے نکال دیا گیا تو کلام کہتا ہے یہ طوب کے علاقے میں جا بسا، اور وہاں پر چند لوگ جو غالباً غریب، اور پھر یہاں پر لفظ شودے استعمال ہوا ہے، وہ اس کے پاس جمع ہو گئے، شاید سورما سٹائل، شاید غریب، ٹھیک ہے، اور پھر شاید کچھ بدماش جو ہے، ایسے کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہنا شروع ہوا۔ اور لکھا ہے یہاں پر جب امونیوں نے ظلم کی انتہا کی تو لکھا ہے بزرگ جو ہے وہ جمع ہوئے اور افتہ کے پاس آئے اور اسے کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ چل، اور تو ہمارے لیے جو ہے امونیوں سے لڑ، اور کمٹمنٹ یہ کی گئی کہ اگر تو انہیں ہرائے اور خدا تجھے فتح دے تو تو ہمارا حاکم جو ہے وہ تجھے ہم بنائیں گے، تجھے سردار جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا۔ جب اس نے اس بات کو سنا تو کلام میں لکھا ہے وہ ان کے ساتھ آخرکار جو ہے وہ اپنے شہر، اپنے جو ہے وہ ملک اسرائیل میں واپس وہاں پر لوٹا، اور کلام میں لکھا ہے وہاں وہ خدا کے حضور جھکا۔ تب مقدس کلام میں لکھا ہے وہ خدا کے حضور اس نے سب سے پہلے جو کوشش کی، اس نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح امونیوں سے بات چیت کی جائے اور اس مسئلہ کو بات چیت کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا جائے، اور اس نے امونیوں کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کیوں تو ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے؟ امونیوں نے کہا جس جگہ تم آج رہتے ہو وہ جگہ در حقیقت کبھی ہماری تھی، اس لیے ہمیں لوٹا دی۔ کلام میں لکھا ہے کہ افتہ نے کہا دیکھ یہ تو سرزمین وہ ہے جو ہم نے تم سے نہیں لی، یہ تو ہمارے خدا نے ہمیں سیون کے بادشاہ سے اور بسن کے بادشاہ سے لے کر دی ہے، اور اگر ہمارے خدا نے ہمیں کچھ دیا ہے
اور پھر ضرور ہے وہاں پر رہتے ہیں تو ہمارا خدا زوراور ہے، اس لیے آج ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ کیا تمہیں اگر تمہارا دیوتا کموس کچھ دے گا تو کیا تم اس پر قبضہ نہ کرو گے؟ لکھا ہے کہ اس نے اپنے زور کو، امونیوں نے زور کو دکھانا چاہا اور اس نے کہا دیکھ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، تو پھر تیار ہو جا۔ اور اس نے یفتح نے کہا دیکھ پچھلے 300 سال سے ہمارے خدا نے ہمیں یہ جگہ دی ہے، اور اگر ہمارا خدا زوراور ہے جو کل ہمارے لیے لڑ سکتا تھا وہ آج بھی ہمارے لیے لڑے گا، اور وہ کل بھی ہمیں قائم رکھے ہوئے تھا آج بھی ہمیں قائم رکھے گا۔ اور اب مقدس کلام کہتا ہے وقت آ گیا جب جنگ کی جائے، تو لکھا ہے وہ خدا کے زور۔ اگر ہم بائبل مقدس میں قضات کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 29 آیت پڑھیں تو لکھا ہے تب خداوند کی روح یفتح پر نازل ہوئی اور جلاد اور منصر سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا، اور یفتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا اگر تو یقیناً میرے دشمنوں پر مجھے فتح بخشے تو جو کوئی میرے گھر سے پہلے میرے سامنے آئے گا میں اسے تیری راہ میں سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر دوں گا۔ اس عہد کو کیا، لڑنے کے لیے چلا گیا، اور کلام میں لکھا خداوند نے اسے اس کے دشمنوں پر فتح بخشی۔ اور پھر جب جنگ جیت کر واپس آ رہے تھے، یہ بالکل ایسا ہی سما تھا، اب 18 سال کے ظلم کے بعد جب انہیں آزادی ملی، رہائی ملی، تو شادمان سے سارے لوگ، سارا علاقہ، سارا اسرائیل شادمان تھا۔ یہودیہ میں تمام تر گرد و نواح کے علاقے میں جشن، کلام میں لکھا ہے جشن کا جو ہے وہ سما تھا، اور یہ خوشی دان سے بیر صبا تک کی تھی۔ اور کلام میں لکھا ہے یردن کے اس پار اور اس پار دونوں اسرائیلی جو ہیں وہ خوش اور شادمان تھے۔ اور کلام میں لکھا ہے جب یہ لوٹ رہے تھے ایسا ہی سما تھا جیسا جاتی جولیت کو مارنے کے بعد کلام میں لکھا ہے عورتیں خوشی کے ساتھ آئیں اور کہتی ہیں کہ ساؤل نے مارا ہزاروں کو پر داؤد نے مارا لاکھوں کو، کچھ ایسا ہی سما تھا۔ اور لکھا ہے تب یفتح کی بیٹی خوشی کرتی ہوئی، ناشتی ہوئی اس کے سامنے آئی، اور جب اس کی نظر اس پر پڑی تو کلام میں لکھا ہے یفتح کو وہ بات یاد آئی جو اس نے خدا سے کہی تھی کہ جو میرے گھر سے پہلے آئے گا میں اسے خداوند تیری راہ میں قربان کروں گا۔ مقدس کلام کہتا ہے اس نے اپنے کپڑوں کو چاک کیا اور کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا، کیونکہ میں نے خدا کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ کپڑوں کو چاک کرنا غم اور دکھ کی علامت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کلام کہتا ہے ایوب نے چاک کیے، جس طرح کلام کہتا ہے یوسف کی خبر سن کر یعقوب نے چاک کیے۔ مقدس کلام میں پڑھ کر دیکھیں جب ساؤل کی موت کا سنا تو داؤد نے کپڑوں کو چاک کیا، ایسے اس نے کپڑوں کو چاک کیا، اور کلام میں لکھا اس نے کہا میں نے خدا کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ بیٹی کی وفاداری، بیٹی نے کہا خدا نے تجھے فتح دی ہے، خدا نے فتح دی ہے، تو خدا نے جو کچھ تو نے تیری زبان سے نکلا تو ویسا کر۔ اور کلام میں لکھا 2 مہینے کی مہلت کے بعد آخر کار کلام میں لکھا یفتح اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آیا جیسا اس نے وعدہ کیا تھا۔ کیا ہم یفتح کی تعریف کریں گے؟ کیا ہم کہیں گے یفتح وہ زوراور شخص ہے جس نے خدا سے عہد کیا اور عہد کو پورا کیا؟ کلام میں لکھا آخر دنوں میں لوگ عہد شکن ہوں گے، وعدہ کریں گے، وعدے بھول جائیں گے، وعدہ کریں گے، وعدہ توڑ دیں گے۔ آپ اور میں جب بپتسمہ لیتے ہیں کتنے عزم کے ساتھ، کتنے وعدے خدا کے ساتھ کرتے ہیں، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، بائبل کو پڑھنا، دعا کرنا، چرچ کے رفاقت میں رہنا، خدا کی قربت نزدیکی میں رہنا، لیکن وقت کے ساتھ ہم بدل جاتے۔ یفتح وہ شخص تھا جس نے عہد کیا اور عہد پر پورا اترا۔ آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ عہد کر کے پورا کرتے ہیں؟ اگر نہیں، یفتح کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے جس نے عہد شکن نہیں کیا، عہد کو توڑا نہیں، عہد شکنی نہیں کی، عہد کو پورا کیا۔ اب کچھ سوال جو بائبل کے طالب علم میں ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا یفتح نے ایک درست عہد کیا کہ خدا کے حضور اپنے کسی گھر کے فرد کو قربان کرے گا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں اس کے ذہن میں یہ تھا شاید کوئی جانور قربان کروں گا۔ یاد رہے یہ بائبل مقدس میں نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ جو کوئی میرے گھر سے پہلے آ کر میرا استقبال کرے گا، تو جانور استقبال تو نہیں کرے گا، وہ تو کوئی شخص کرے گا۔ تو اس کے ذہن میں انسانی قربانی موجود تھی۔ پہلی بات، یہ انسانی قربانی کا خیال کہاں سے آیا؟ یاد رہے
یہ غیر اقوام سے اس نے لیا کہ میں کوئی اپنی اولاد کو، اور وہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس نے عہد کو پورا کیا۔ اب سوال یہ کہاں سے خیال اس کے ذہن میں آیا؟ یاد رہے یہ غیر اقوام سے اس نے بات لی جو اپنے دیوتاؤں کے لیے اپنے بیٹے بیٹیوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور اس نے ایسا کیا۔ کاش وہ بائبل مقدس کی تعلیم کو، توریت کی اور پھر نبیوں کی تعلیم کو سمجھتا، کیونکہ خداوند نے صاف اور واضح الفاظ میں، اگر ہم استثنا کتاب اس کے 12ویں باب اور پھر 18ویں باب 9 سے 10 آیات کو پڑھیں تو وہاں خداوند نے کہا کہ تم میرے لیے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو قربان نہ کرنا۔ خدا کبھی ایسا نہیں چاہتا تھا ایسا کیا جائے، یہ انسانی بات یا انسانی سمجھ اور سوچ تھی جو اس نے ایسا کیا۔ خدا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ بچوں کی قربانیاں خدا کے حضور پیش کریں اور یوں خدا شادمان ہوگا، ایسا بائبل مقدس میں تحریر نہیں ہے۔ یہ عہد کرنا، یہ جلد بازی تھی جو یفتہ نے کیا، یہ خدا کا منصوبہ یا خدا کا پلان نہیں تھا۔ ہاں اس نے عہد کو پورا کیا، یہ بات قابل تعریف ہے، لیکن اس نے جو عہد کیا سچ ہے، کہنے دیجئے کہ وہ غلط تھا اور وہ عہد اسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اسی لیے مقدس کلام میں وائس کی کتاب میں سلیمان کہتا ہے کہ تو خدا کے حضور جلد بازی میں کوئی عہد یا کوئی بات نہ کہنا، وہ بلند ہے اور ہم زمین پر ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف خداوند کہتا ہے انسان کی قربانی نہیں چاہیے، پھر یسوع مسیح جو ہمارے لیے انسان بنا تو پھر کیا اس کی قربانی دینا مناسب تھا؟ کچھ ایسا بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیوں دی گئی؟ یاد رہے انسان کی قربانی اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ قربانی کے لیے بے عیب ہونا ضروری ہے، اور کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آپ اور میں کیسے کسی کی قربانی دے سکتے ہیں جبکہ ہم خود عیب دار اور داغدار ہیں؟ گناہ سے مبرہ اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہے، اور وہ خداوند یسوع، اسی لیے وہ آپ کا اور میرا بہتر عفظی ہو سکا۔ اس کلام کو اپنے ساتھ رکھ کے ہم ساتھ لے کر جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ہاں یفتہ نے عہد کیا، اخیر دنوں میں لوگ عہد شکن ہوں گے، عہد کو توڑیں گے۔ یفتہ کی تعریف اس بات میں اس نے عہد کیا اور پورا کیا۔ ہم بھی جب خدا کے ساتھ عہد کریں، اس کے ساتھ چلنے کا، بڑھنے کا، تو اسے پورا کریں، چاہے پھر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ کون راستہ ہے؟ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، وہی خدا کو پسند آئیں گے۔ آپ اور میں عہد کریں تو پورا کریں، لیکن ایسا کوئی عہد نہ کریں جو خدا کے آئین کے خلاف ہو۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اور میں یاد کریں گے وہ عہد جو کبھی ہم نے پہلے کیے، یا شاید جو آج ہم نے کیا۔ جب عہد کریں انہیں پورا کریں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے کثرت کے ساتھ برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔